अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू पेश कर रहे हैं उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान की सहाफत में नाम कमाया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के चैनल्स को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर और सहावी चलाने का तजर्बा भी रखते हैं। आइए देखते हैं शहीद ब्रिगेडियर सदीक सालिक के साहबजादे जनाब सरमद सालिक का एक मुख्तसर सा इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सरमद सालिक साहब, जब हम इंडस न्यूज़ के साथ इंटरनेशनल का लफ्ज़ लगाते हैं तो हमारा ज़हन फ़ौरन BBC, CNN, फॉक्स न्यूज़ इस तरह के चैनल्स पे चला जाता है, तो क्या हम इसको उस लाइन में खड़ा कर सकते हैं? देखें राय साहब, पहले तो एक बात समझने की ये है कि ये जो इंटरनेशनल चैनल्स होते हैं ये कोई बहुत प्रॉफिटेबल सौदा नहीं है। सही। तो इसमें दुनिया जहाँ में जितने चैनल्स हैं इंटरनेशनल, उनमें से सिर्फ CNN जो है वो प्रॉफिट में है और इट मेक्स ह्यूज प्रॉफिट्स। उसकी वजह उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है और ज़ाहिर है कि उसने गल्फ़ वॉर में बहुत अच्छी कवरेज उस ज़माने में की। बाकी जो हैं वो ज़्यादातर स्टेट स्पॉन्सर्ड चैनल्स हैं। आप जितने भी चैनल्स अभी TRT वर्ल्ड के साथ भी मैं रह के आया, CGTN, प्रेस TV, ये सारे के सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं, क्योंकि इनका मकसद ये होता है कि वो अपने अपने ममालिक का नैरेटिव जो है सही वो इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने रखें कि अगर वो सारे के सारे जो हैं वो वेस्टर्न मीडिया की तरफ ही चल पड़े तो दूसरी साइड की बात करने के लिए तो कोई नहीं है। सही। तो पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल चैनल इंग्लिश ज़ुबान में होना बहुत ज़रूरी था। ये बात है कि हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं। सही। अब TRT वर्ल्ड ने $80 मिलियन पहले साल में खर्च किए। जब अल जज़ीरा उससे कई साल पहले लॉन्च हुआ था तो उसने भी कोई $40 मिलियन पहले साल में खर्च किए। और हमारी तो ज़रा औकात आपको मालूम है। अच्छा सर, मुस्लिम वर्ल्ड का चैनल भी एक उसकी ज़रूरत समझी जाती है, सारी दुनिया में उसकी बात की जाती है। हमारे जो वज़ीर आज़म है उन्होंने भी बात की किसी फोरम पे कि एक मुस्लिम चैनल होना चाहिए जिसको मुस्लिम वर्ल्ड जो है स्पॉन्सर करे। आप समझते हैं कि इंडस न्यूज़ उस जगह भी पहुंच सकते हैं और हम इसको मिल के चला सकते हैं? और क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसा चैनल है जो मुस्लिम वर्ल्ड का बयानिया उसको फ़रोग़ देता हो? देखिए, TRT वर्ल्ड ने जो रजब तैयब अर्दवान हैं उनके सदर, उनका ये ब्रेन चाइल्ड, उनका ये आइडिया था कि उन्होंने TRT वर्ल्ड शुरू किया। उसका मकसद ये था कि टर्की का बिलखसूस और इस्लामी उम्मा का बिलअमूम मौक़िफ़ जो है वो हाईलाइट किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, मलेशिया के लिए ज़रूरी है, तमाम मुस्लिम वर्ल्ड के लिए भी ज़रूरी है। इसमें यह नहीं है कि आपने कोई प्रोपेगेंडा करना है। अगर आपकी बात कहीं पहुंची नहीं, आपको लोग पता नहीं है, अपनी बात पहुंचानी है। अपनी बात तो आप पहुंचाएं तो सही। आप ज़बरदस्ती तो नहीं कह रहे राजा साहब लंदन में बैठे हुए और उन्होंने इंडस न्यूज़ में सरमद सालिक के दिए हुए कंटेंट या मेरी टीम के दिए हुए उसको जो है ना आमीन कह देना। लेकिन कम से कम एक थॉट प्रोसेस तो शुरू होगा कि भाई ऐसा नहीं है, हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, हम दहशतगर्दी को परवान नहीं चढ़ा रहे। सही। हमारे यहाँ पे मसाइल को देखो और उनको सुनने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे साथ एक लेबल लगा हुआ है। हमारे साथ बराबर। अच्छा सर, आपने प्रिंट मीडिया में भी काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काम कर रहे हैं, ज़्यादा एंजॉय किसको किया है और क्या समझते हैं कि क्या सही जो अपना हक अदा करता है मीडिया, वो प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक में? देखिए, मीडिया जो है जिस हद तक भी कंट्रीब्यूट कर सके वो मेरे ख़्याल में मुल्क के लिए बेहतर है, कौम के लिए बेहतर है। मेरी एंजॉयमेंट की बात तो क्या है, मेरा जर्नलिज़्म जैसा कि आप जानते हैं कि पैशन रहा है। मैंने 14, 16, 18 घंटे लिए हैं इस इंडस में भी। अभी देखें, मैं 4 सितंबर 2018 से मुंसलिक हूँ और मैंने ही इसको लॉन्च किया उस वक्त, और मैंने एक छुट्टी अभी भी नसीब नहीं की। तो मैं अगर ऑफिस से दूर भी हूँ तो मैंने एडिटोरियली खबरों का, बुलेटिन्स का, प्रोग्राम्स का टच नहीं आता, अप्रूवल देता हूँ। सुबह 8:15 साढ़े 8 से शुरू होता है, रात को 12:15 बजे तक तो ये या 12 बजे तक वो सिलसिला जारी रहता है। लेकिन इंजॉयमेंट की बात है, लिखे हुए हर्फ की जो बात है वो बोले की नहीं है। ओके। अच्छा सर, आप बेसिकली एक जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट को जब इंतज़ामी अमूर के दरिया में धक्का दे दिया जाता है तो उसमें बहुत डुबकियाँ खाता है और उसको बहुत वो परेशान भी होता है। आप इसको कैसे लेते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। पहली बात तो ये है कि जर्नलिज़्म होती है जिस हद तक हो सकती है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होती है वो बेसिकली क्लरिकल जॉब
की तरह ही होती है। صحیح. चाहे आप चेयरमैन हों, चाहे आप CEO हों, चाहे वो MD हों, चाहे कोई भी हो, तो ये अगर आप रोज़ाना जो है इंतज़ामी अमूर की तरफ आपकी तवानाइयाँ जो हैं ज़्यादा हों तो आप एडिटोरियल साइड पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते। लेकिन एक बात तो है कि जी के तमाम जो सहाफ़ी इससे इत्फाक भी करेंगे कि लोग जो जर्नलिस्ट होता है उसके अंदर कोई दिमाग में सही कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है जर्नलिज्म के हवाले से, सही, तो वो उससे खुश नहीं हो सकता। इख्तियार जो होता है बहरहाल वो एक हद तक हम जैसे लोगों के पास होता है। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है, बहुत सारे लोग हमारे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे शुरू हो जाते हैं तनख्वाहों की में ताख़ीर की वजह से या निकाले जाने की वजह से। अब मेरे जेब से अगर जाने हैं तो तब तो मुझसे आप बात करें। सही. इस तरह मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, तमाम हमारे सहाफ़ी दोस्त जो हैं जो इंतज़ामी अमूर पे ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं उन सब के साथ मसाइल हैं। सही. तो हम उस हीट को भी लेते हैं, सही. हम वो ब्रिज करने की भी कोशिश करते हैं। यानी एक मुश्किल काम है, एक साफ़ी के लिए ख़ास तौर पर मुश्किल काम है। अच्छा सर, प्रिंट मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खा गया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सोशल मीडिया खा गया, और लोग ये कहते हैं कि अब ये जो रवायती मीडिया ये ख़त्म हो चुका है, हम टामक टोइयाँ मार रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? देखें जी, मैं ज़ाती तौर पे तो सोशल मीडिया को एक गटर मीडिया कहता हूँ। उसके नेगेटिव वालों से बहुत सारी चीज़ें हैं। सही. यहाँ पे हमारे बरदर बुज़ुर्ग अताउल्लाह कासमी साहब मारूफ कॉलम निगार, जी जी, उनकी एक बात, उन्होंने कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने उस कॉलम के इंट्रो में आगाज़ में तमाम बड़ी शख्सियात या कुछ चंद बड़ी शख्सियात उनके ख़िलाफ़ कुछ बातें की, अपनी राय दी, अपना राय दी। और दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि ऊपर जो कुछ मैंने लिखा है वो सरासर बेबुनियाद और झूठ है। सही. लेकिन किसी बंदे ने वो दूसरे पैराग्राफ की बात नहीं की, वो खोल उनके उन्होंने कहा कि जी वो पहले जो किया ना बड़ा एक्सपोज किया जी आपने। सही. उन्होंने वैसे टेक्निकल तरीका अपनाया। तो सोशल मीडिया पे हमारी एक आदत है कि हम जो गलाजत देखते हैं हमारा पहला तो उसके हक में चली जाती है बात। सही. तो एक एडिटोरियल वाली जो है जजमेंट या जो एक टियर बना होता है कि हमारे पास, आपको पता है, रिपोर्टर ख़बर देता है, डेस्क पे आती है, वो देखता है, फिर एडिटर, न्यूज़ एडिटर के पास, फिर एडिटर के पास, अखबार की बात कर रहा हूँ, टेलीविज़न में भी मुख्तलिफ नामों के साथ ये इसी तरह होता है। सही. लेकिन उसका एक फ़ायदा ये है कि लोगों को वेंट आउट करने का, अपने अंदर का प्रेशर कुकर जो है वो रिलीज़ करने का मौका मिलता है। आपने कैमरा लिया, माइक लिया और आप चढ़ दौड़े जिस पे भी चढ़ दौड़ना है। सही. अच्छा सर, आपका तल्लक एक आर्मी फैमिली से है, और आज से कुछ दहाइयाँ पहले अगर चले जाएं तो आर्मी फैमिली का घर का डिसिप्लिन बड़ा सख्त होता था। जो वालिद साहब होते थे जो आर्मी में सर्व करते थे, उनका घर में भी एक उनका यही होता था कि इसी तरह डिसिप्लिन हो। आपके घर का माहौल कैसा था? देखें, अल्लाह बरी की रहमत करे, दर्जात बुलंद करे। मेरे वालिद साहब ब्रिगेडियर सिद्दीक सालिक साहब, हमारे साथ उनका ताल्लुक़ दोस्ताना था। और ये जो क्योंकि जो फ़ौजी घरानों को नहीं जानते लोग, ऐसा नहीं होता कि उन्होंने कोई फ़ौजी डिसिप्लिन घर पे भी नाफिज करना। उठना इतने बजे, खाना खाना, इतना नहीं, वो तो हमारी रूटीन जवानी में नहीं, जवानी में तो हमारा उठने का दिल नहीं करता था, ज़ाहिर है। जी जी. तो जवानी में जो सुबह कॉलेज जाना होता था वो जाना हमने खुद ही होता था। सही. ठीक है. तो हमने कोई तालीमी रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ने होते थे, क्योंकि मैं खेलों में था, आपको पता है कि क्रिकेट खेलते रहे, आवारा गर्दी करते रहे, क्रिकेट खेलते रहे। वो तो हादसाती तौर पर सहाफ़त में आए, और फिर जितना हम पढ़ने लिखने से जाते थे उससे ज़्यादा पढ़ना लिखना पड़ गया। लेकिन वाले साहब ने मुझे, मेरी बहनों को कम से कम ये था कि हमें उन्होंने किताब की तरफ लगाया। सही. बचपन से हमने घर में किताब देखी, घर में हमने बड़े बड़े अदीब देखे। फैज़ साहब, सैयद ज़मीर जाफ़री साहब तो करीबी उनके दोस्त थे, काना मोहम्मद ख़ान, शफ़ीक़ुर रहमान, ये सब बड़े नाम जो हैं हमने उन्हें अपने घर में देखा। सही. तो इसलिए जितना भी मौका मिलता है, ज़ाहिर है किताब के बगैर ज़िंदगी ज़रा अधूरी है। अच्छा सर, आपके वालिद साहब ने कभी इस ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया कि उनकी मर्ज़ी का प्रोफेशन अपनाते, यानी आर्मी में चले जाते, डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, या ये उनकी ख्वाहिश थी कि आप साफ़ी बने, या आप खुद ही इधर निकल आए इस शोबे? नहीं, मुझे तो उन्होंने कभी नहीं कहा, ना ही उन्होंने कहा कि अपने पैरों पे खड़े होना है, बस इतनी सी बात थी। चाहे वो हम जो है क्रिकेट खेल के होते, एक ज़रूर था कि जी के मुझे उन्होंने कहा कि उस वक्त कोई 12-13 करोड़ आवाम होती थी, तो उन्होंने कहा कि इस पूरे में
ایک عمران خان اور ایک میاں داد ہے. تو اگر تو اس گریڈ کو پہنچ سکتا ہے تو بندہ پھر کرکٹ کو کھیلے. اگر ایویں کوئی 12ویں 13ویں والا کھلاڑی والا چکر ہے لے کے جانا ہے, پانی پلانا ہے, تو وہ والا کام کوئی نہیں. صحیح. تو یہ بات ٹھیک تھی. اور لیکن وہ جب آپ پہ سر پہ بھوت کی طرح سوار ہوتا ہے, روزوں میں پچ بنانا, پہلے روزہ رکھ کے پچ بنانا, اس کے بعد اس میں رولر مارنے, اور اس کے بعد اسی میں میچ کھیلنا, پھر پروگریس کرتے ہوئے آپ نیشنل لیول تک آ جاتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا. لیکن ہم پہ رفیق ڈوگر صاحب ماشاء اللہ بڑے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے مجھے بعد میں بتایا, انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمین کے نام سے کتاب بھی لکھی ہیں سیرت کی, 3-4 جلدیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ والد صاحب سے ان کا تعلق بھی تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی کہ اگر پڑھ لے کے گیا یہ تو صحافی بن جائے گا, اور اگر نہ پڑھا تو فوج میں چلا جائے گا. صحیح. تو لیکن مجھے نہیں معلوم کہ پڑھ لکھ سکا, لیکن محنت بہت ہوئی جس کا. اچھا سر, آپ کے والد صاحب بہت ساری کتابوں کے مصنف, بہت اچھا لکھے, مزاح بھی لکھا, جنگ پہ بھی لکھا, ہر طرح کی انہوں نے لکھی. اور ایسا بندہ بڑا حساس ہوتا ہے اور وہ نرم دل بھی ہوتا ہے, بھلے وہ فوج بھی ہو. لیکن میں نے محسوس کیا ہے, ہو سکتا ہے میرا تاثر غلط ہو, کہ آپ ایک سخت گیر قسم کے شخص ہیں, ایک سخت گیر قسم کے انچارج ہیں. کیا یہ میرا تاثر درست ہے؟ اگر درست ہے تو یہ فرق کیوں آیا؟ دیکھیں, کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا, اور مجھے بھی اس طرح معلوم نہیں کہ جی کہ وہ دفتر میں اپنے کیسے سخت تھے یا نہیں تھے. میرا راجہ صاحب ایک ہمیشہ سے رہا ہے, کیونکہ میں دیتا ہوں 100%. 100 سے اوپر پرسنٹیج ہوتی ہے تو میں وہ بھی دیتا ہوں. میں نے نہ کھانا دیکھا ہے, نہ نیند دیکھی ہے, نہ میں نے کسی اپنے گھر کو دیکھا, اور میں نے 100% پروفیشنل. ہر کوئی تو سر 100% نہیں دے سکتا نا, تو آپ نکالنے کی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اس سے جتنا میکسیمم لے سکتا ہوں میں نے وہ لینا ہے. صحیح. میں نہیں کہتا کہ میری طرح بغیر چھٹی کے 2 سال کام کریں. صحیح. میں جس حد تک میری ٹیم سے پوچھے گا, فیسیلیٹیٹ جس حد تک میں کر سکتا ہوں اپنی ذاتی حیثیت میں, میں کرتا ہوں. مینجمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ بڑی مشکل ہے. صحیح. تو میں نے شاید 1-2 بار کوئی ذکر بھی آپ سے کیا ہوگا کسی فلم کے ٹریلر کے حوالے سے. ہم حیثل قوم جو ہے نا, ہمارا لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. ہم سستی کر جاتے ہیں, ہم نہیں کرتے. ایک بار کہیں, دوسری بار کہیں, تیسری بار کہیں, نہیں کریں گے. جب آپ سختی سے کریں اس وقت وہ ہو جائے گی. صحیح. تو مینجمنٹ میں آپ کو غصے کا اظہار اس وقت کرنا چاہیے جب آپ غصے میں نہیں ہیں. صحیح. کیونکہ بات اسی وقت سمجھ آ رہی ہوتی ہے, ادروائز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. مطلب غصہ اندر سے لانے کے بغیر ہی آپ نے کنوے کرنا ہے, جو وہ کنوے آپ کر دیتے ہیں. اور یہ آپ کا ایک طریقہ کار ہے, جسے ہم سمجھتے ہیں غصہ چلے ہمارے لیے آسانی ہو گیا, یہ ہمارے لیے آسانی ہوگی, کیونکہ میں آپ کے زیر اثر بھی کام کرتا رہا, آپ کا سبارڈینیٹ بھی رہا, تو اب مجھے پتہ چل گیا کہ اندر سے غصہ نہیں ہوگا. یہ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں صافی ہوتا ہے, اندر سے کوئی نہ کوئی چیز نکال لیتے ہیں. اچھا سر, میڈیا پہ بہت تنقید ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ساری خرابیوں کی جڑ جو ہے نا وہ میڈیا ہے. آپ بحیثیت ایک میڈیا پرسن کیا سمجھتی ہے کہ واقعی میڈیا میں بہت خرابیاں ہیں, یا اپنا کردار کسی نہ کسی حد تک ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ میڈیا جو ہے نا وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتوں کی ایک خاص تربیت یافتہ کوئی جرنلزم اسکول آف عالم ارواح میں کوئی ہو, وہاں سے تو نہیں پہچانا. میرے اور آپ جیسے گھروں میں سے ہی اسی طرح کے ہم صحافی بنے ہیں. صحیح. ذاتی حیثیت میں بے شمار عیب ہمارے بھی میں اتنے ہوں گے جتنے کسی اور شعبے کے لوگوں میں ہوں گے. لیکن آج جو لوگ باہر سڑک پہ آتے ہیں یا اپنے صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے خفیف سا احتجاج کرتے ہیں, ان کو اویئرنیس کسی کوئی تار تو نہیں آئی, اعوذ باللہ وہی تو نازل نہیں ہوئی. صحیح. انہیں یہ سارے جو شعور دیا ہے وہ اس میڈیا نے دیا. صحیح. اس بات کو مختلف شعبے جو ہیں سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, لیکن یہاں پہ جہاں بہت ساری بہتری کی گنجائش ہے, ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے میڈیا میں, لیکن یہ بات طے ہے کہ میڈیا نے اویئرنیس دی ہے. یہ جو کرنٹ افیئرس کے دنیا جہاں میں انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز پاپولر ہوتے ہیں, ہمارے یہاں پہ کرنٹ افیئرس کے پروگرامز پاپولر ہوئے اس لیے کہ ایک ووٹر نے دیکھا کہ پہلی بار جو ہے ایک مراد یافتہ طبقے میں ان کا نمائندہ
وہ ایک اینکر کے سامنے بے بس ہے یا اس سے سوال پوچھا جا رہا ہے. صحیح. وہ ووٹر سوال کبھی پوچھ نہیں سکتا, مطلب وہ جواب دے کہیں نہ کہیں ہے, اور یہ سب سے بڑا کام ہے. یہ واقعی آپ نے اچھی بات کی. اچھا, میں نے اپنے پروگرام کے شروع میں آپ کے والد صاحب کے بارے میں اپنے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا بتایا ہے. سر, آپ بھی جرنلسٹ ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ آپ انویسٹیگیٹو سٹوریز بھی بہت دیتے رہے ہیں اور بڑی بڑی خطرناک جگہوں پہ گھس گئے آپ, لیکن آپ ایک منجھے ہوئے جرنلسٹ ہیں. اعجاز الحق صاحب اس حکومت میں رہے, ہمایوں عبدالرحمان صاحب اس حکومت میں رہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ وہ سٹوری نہیں نکال سکے یا وہ حکومت میں رہ کے وہ لوگوں کو, عوام کو یہ نہیں بتا سکے کہ اس جہاز کے ساتھ جس میں ضیاء الحق تھے, جرنیل تھے, بریگیڈیئر تھے, بڑے نام تھے, کیا حادثہ ہوا, اس کے پیچھے کون تھا؟ نہیں, صاحب ایسا نہیں ہے کہ اس کی آگے تفصیلات نہیں معلوم. ہمارے لیے تو زندگی ساری بدل گئی, زندگی کا دھارا بدل گیا. ہم تو والد صاحب ہمیں شام کو ملنے کا کہہ کے گئے تھے اور پھر واپس نہیں آئے اور واپس اس حالت میں آئے. خیر, ذاتی دکھ کیا کہ ہم اظہار کیا کرنا. میں نے ذاتی طور پہ جو میری اوقات ساتھ تھی, میں نے تحقیقات خود کی. لوگوں کو آج کل مذاق لگے گا, لیکن یہاں پہ تحقیقات کا جو ہے بنیادی چیزیں ہیں وہی کر لی جائیں, کیونکہ ہم اتنی باریکی سے چیزیں دیکھتے نہیں. اگر ہم چیزوں کو باریکی سے ان کا معائنہ کریں, جائزہ لیں, تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. میں نے ہی کیس کیا تھا اس کی تحقیقات کے لیے بھی, تو اس میں چند فوج کی کالی بھیڑیں تھیں, اور جب فوج کا ذکر آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی شاید یہ فوج کے خلاف کی بات ہے. ایسی بات نہیں ہوتی. کچھ ایمبیشس لوگ ہوتے ہیں, کوئی ایسے ان کے لوگوں کے اعلی کار بن سکتے ہیں, وہ کسی بھی شعبے میں بن سکتے ہیں. ہمارے میڈیا میں نہیں ہے کہیں. جی جی بالکل. ٹھیک ہے, تو وہ ہیں, امریکہ اس کے پیچھے تھا, اور اس میں نے بڑی تفصیل سے مختلف نیٹ ورکس میں بھی اور خود آرٹیکلس میں بھی, اخبارات میں, انٹرویوز میں بھی ساری تفصیل جو ہے وہ کی ہوئی ہے. تو اگر آپ مختصر کہیں تو امریکہ کی سازش تھی جو انہوں نے اپنے مقامی اہلکاروں کے ذریعے جو ہے وہ کی. صحیح. اچھا سر, تھوڑا سا ہلکے پھلکے سائڈ پہ آتے ہیں. آپ نے شروع میں ایک کالمسٹ کا ذکر کیا, عطاء الحق قاسمی صاحب کا. یہ کالم کی جو صنف ہے اس کو ہم نے بہت رگیدا ہے, اور ہر اس بندے نے کوشش کی ہے اس میں جس کو ایک فقرہ لکھنا نہیں آتا. آپ ایسے 3-4 کالمسٹ جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی کالمسٹ ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان سے میں سنوں کہ وہ کون ہے ایسے جن کو پڑھنا چاہیے اور آپ بھی پڑھتے ہیں. دیکھیں راجہ صاحب, جو کالم نگاری ہے, ایک تو آرٹیکل اور کالم میں فرق ہوتا ہے. صحیح. ہلکے پھلکے انداز میں اچھے جملہ تراش کرنے کی صلاحیت ہے, اور اس میں آپ انفارمیشن معلومات دیتے ہیں, تو وہ کالم ظاہر ہے پھر اس کی اور بڑی ہے کہ کس طرح آپ نے آغاز کیا, کس طرح ربط کیا ہے جملوں میں, فقرہ کتنا اچھا ہے. اردو کالم نگاری کی بات کر رہا ہوں. صحیح. اور کتنا زمینی ہے وہ بھی بڑی ہے, جہاں پہ احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا جاتا تو وہ زمینی فکرے بھی دیتے ہیں, اور اس میں معلومات کا ہونا بھی ضروری ہے. عطاء الحق قاسمی صاحب کے سیاسی نظریات یا وابستگیوں سے قطع نظر, اور تمام کالم نگاروں کی باقیوں سے قطع نظر, اچھے اردو جو لکھنے والے تھے یا ہیں وہ عطاء الحق قاسمی صاحب اچھے کالم نگار ہیں. وجاہت مسعود صاحب اگین نظریات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, کالم جو ہے وہ اچھا کالم لکھتے رہے ہیں. میرے خیال میں یہ 2 ایسے کالم نگار ہیں کہ جن کا ذرا مزاح کی طرف ایک, اور زومانی جملے لکھنے میں بہت ان کو ملکہ حاصل ہے, بہت ملکہ حاصل. اچھا سر, اگر آپ کو یہ رائٹ دے دیا جائے کہ آپ نے فلاں صحافی پہ پابندی لگا دینی ہے, وہ اس قوم کو بھی گمراہ کر رہا ہے اور اپنا وقت بھی ضائع کر رہا ہے, میرا نام نہ لیجیے گا میرے علاوہ, یا میرا شامل کریں, وہ کون سے ایسے صحافی آپ کی نظر میں ہیں؟ کیونکہ آپ بلنٹ ہے, میں سوال اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں میں بلنٹ ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں لوگوں پہ جو ہے نا کہ چھڑس چاہنا شروع کر دوں. جس کو اللہ نے کسی بھی وجہ سے عزت دی ہے, میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم بھی اسے عزت کریں. اچھا, لیکن دوسری بات یہ کہ میں ہر اس کالم نگار پہ پابندی ہونی چاہیے جو صرف کسی مخصوص مفاد ایجنڈے کے تحت کسی مخصوص منفی رویے کی ترجمانی کرنا شروع کر دے
اور وہ تمام حدیں پھر پار کر جائیں. میرا خیال ہے اس کام میں تو بہت بڑے بڑے صافی ملکہ بس ایسا ہی ہے, وہ کام کرتے ہیں. ایسا ہی موسم ہی ایسا ہے. موسم ایسا ہے. اچھا سر, ٹاک شو دیکھتے ہیں آپ؟ جب میں اردو چینلز کے ساتھ وابستہ تھا تب میں دیکھتا تھا, میں نہیں دیکھتا. کون سا پسند کرتے ہیں آپ ٹاک شو جو سمجھتے ہیں کہ واقعی اس کی جو ایک ہوتی ہے؟ میں نہیں دیکھتا جس طرح میں نے عرض کیا, لیکن یہ ہے کہ کاشف میرا چھوٹا بھائی ہے, میرے ساتھ اکٹھے ہم نے کام کیا, اس کا نے بہت ترقی بھی کی اس میں, اللہ اسے اور ترقی دے. اس کا اچھا شو ہوتا تھا, اب تو میں نے بڑے عرصے سے دیکھا نہیں ہے, سچی بات ہے. ندیم کا جو ہے اچھا ہے, وہ اچھا شو کرتا ہے. یہ دونوں میرا خیال میں کہ ان کے شوز اچھے ہیں. ان میں کیا ہے, باعث نہیں ہوتے یا انفارمیشن ہوتی ہے یا گیسٹ اچھے ہوتے ہیں؟ کاشف کی تو شاید چینل کے حوالے سے بھی شاید کچھ مجبوری آ جائے, لیکن یہ ہے کہ اس نے کوشش ہمیشہ کی کہ ان مجبوریوں کو ذرا سا ان سے بچا کے بھی جو اصل بات ہے اس پہ بات کی جا سکے. میں نے کیونکہ اتنا باقاعدگی سے ان کو فالو نہیں کر رہا چند پروگرامس کو, اب نہیں کرتا, تو آج کل کی مجھے نہیں صورتحال معلوم. لیکن یہ ہے ایک دیکھیں اچھے اینکر کا کام یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ وہاں پہ جو ناظرین کا نمائندہ بن کے بیٹھا ہو. صحیح, جو ان کے ذہن میں سوال ابھرتا ہو جو ان کے ذہن میں سوال سخت ہے, ری فریز کرے, اچھے الفاظ میں کرے, اسے میٹھی گولی کی طرح اس سے آگے پیش لیکن اچھا انداز میں کرنا چاہیے سوال, لیکن بدتمیزی نہیں. اچھا میر بخاری کا دیکھتے ہیں جو ان کی وائف ہیں, ان کا شو کبھی ہماری بھابھی ہے وہ, میں نے ان کا شو بڑا عرصہ ہو گیا میں نے جب دیکھا. تو وہ اچھا کرتی ہیں یا کاشف اچھا کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ کو جو ہے نا خرابی کرانے نہیں, میں کوشش, لیکن کاشف کا ظاہر ہے کہ اس کا زیادہ ایکسپیرینس ہے تو کاشف بہتر. لیکن مہر جو ہیں وہ بلنٹ ہیں, کانفیڈنٹ ہیں, تو اگر اچھا شو کرتی ہیں وہ بھی. اچھا سر, سیاست دانوں پہ بھی بہت کیچڑ اچھالا جاتا ہے, اور ہمارے ایک طبقہ تو یا اسٹیبلشمنٹ کا یا عوام کا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کو اچھے سیاستدان ملے نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسا کیونکہ آپ بڑی قربت رہی, آپ بڑے قریب رہے, کون سا ایسا سیاستدان ہے جس نے حق اقتدار ادا کیا ہو کہ یار واقعی یہ اس قابل تھا اور اس کو اقتدار ملا ہے؟ وزیر اعظم کی بات کر, وزیر اعظم زیادہ وہی اہم ہوتا ہے. ایک بھی نہیں. آگے کس کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا مستقبل کا حال اللہ جانے, لیکن یہ اتنی بات ضرور ہے, اتنی جو ہے نا پاکستان میں تو اگلے منٹ کا پتہ نہیں ہوتا سیاسی طور پہ. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ دیانتدار سیاستدان نہیں ہیں, لیکن صرف دیانتداری مسئلہ نہیں ہے. ہم نے تو ایک بنا لیا نا کہ اہلیت بھی ہونی چاہیے. میں نے نام نہیں لیتا, بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق رہا, بہت آسودہ گھرانوں سے تھے, جاگیردارانہ گھرانوں سے ہیں ابھی بھی. لیکن اگر آپ عام آدمی کی بات نہیں کر سکتے تو میں نے آپ کی دیانتداری کو چاٹنا ہے, میں نے کیا کرنا ہے؟ صحیح, ٹھیک ہے. دیانتداری آپ نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے تو آپ قوم کے مجرم ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کسی اور ذریعے سے ہے تو آپ جانے, آپ کا رب جانے. صحیح. میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے عوام کے لیے کیا کیا, آپ نے ڈلیور کیا کہ نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ منتخب ہو کے آتے ہیں اس کے بعد آپ رابطہ وہ توڑ دیتے ہیں. چلیں سر, پھر بھی آپ کسی ایک کو تو ووٹ دیں گے نا, کوئی ایک مجھے بتا دیں کہ جو آپ کے خیال میں سب سے بہتر تھا, تھوڑا سا زیادہ 100 نمبر نہ بھی دیں تو. دیکھیں میں اس میں کوئی صرف آپ کے سوال کی وجہ سے میں کسی کے حق میں کروں گے. عمران خان سے ہماری ذرا قربت بھی رہی تھوڑی بہت. میں جب اے وائی کے ساتھ تھا تو ہمارے شوز میں بھی آتے رہے, اور ہمارے دوست ابھی بھی کہتے ہیں کئی جگہ تعارف کراتے ہیں کہ یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہے جس سے عمران خان نے اپنے گھر میں خود کھانا کھلایا. بعد میں اور خوش نصیب پیدا ہوئے ہوں گے, وہ ان کی کنجوسی کی پتہ نہیں کیوں وہ بن چکی ہے. لیکن پھر وہی بات کہ دیانتداری کی, اگر وہ خود ذاتی حیثیت میں دیانتدار ہیں تو ابھی تک تو ڈلیور نہیں کیا. ابھی تک تو عوام جو ہے وہ ایک پس رہی ہے. اب مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگ اس وقت پہ ہی اچھے نام سے یاد اس وقت نہیں کر رہے. ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے. کیا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ 1 2 3 پوائنٹ بتا دیں. 3 پوائنٹ. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ انہیں رائٹ مین فار دا رائٹ جاب دیں. اوکے, ٹھیک ہے, 1 پوائنٹ ہو گیا. آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا, آپ اسے جو ہے کانفلکٹ انٹرسٹ کے تحت جا کے کسی عہدے پہ بٹھا دیں گے, وہ ڈلیور نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, 1 پوائنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, 1 پوائنٹ ہو گیا.
نمبر 2 یہ کہ آپ کو عام آدمی کا وہ کرنے کی ضرورت ہے کہ عام آدمی کے مسائل کو آپ انڈرسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے لیے تو اس کے لیے پھر وہ کوشش بھی کریں. اوکے. یہ جو اوپر میکرو لیول پہ ہو جائے گا تو ہم جو ہے دودھ و شہد کی نہریں کوئی نہیں بہنے وہ نہیں چلنے والے بندے. پوائنٹ نمبر 3 سر. تیسری بات یہ ہے یہ جو احتساب کا عمل ہے اس سے سیاسی طور پہ اس پہ اپنی توانائیاں ضائع کرنے کی بجائے کرتے رہے لیکن اس پہ توانائیاں وہ کام کریں جس کا عام آدمی کو کوئی فائدہ ہو. عام آدمی کو فائدہ ہو. اگر آپ نے یہ آپ پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہی ٹھیک کر لیں جی جی جا کے جو آپ کے محلے میں میری جگہ پہ اسی سے کر لیں جا کے. حالانکہ یہ وزیر اعظم کا کام نہیں لیکن یہاں پہ وزیر اعلیٰ ہیں ان کے نمائندے ہیں اور پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہمارے جو ہیں عثمان بزدار صاحب ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح. میں بھی سمجھ گیا ہوں, سارے سمجھ گیا ہوں. تو مطلب یہ تو کوئی بات. اچھا سر آپ اسکارپین ہیں؟ یہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ مجھے پتہ ہے نا سر, میں انٹرویو کرنے آیا ہوں تو میں بھی 10 بندوں سے پوچھا ہی ہوگا. یہ تو کسی کو نہیں پتا ویسے عام طور پہ عام تو نہیں ہے بات. لیکن آپ اسکارپین ہیں, خوش لباس بھی ہیں, ہینڈسم بھی ہیں اور اسکارپین جو لوگ ہیں یہ رومانٹک بھی ہوتے ہیں. آپ بھی رومانٹک ہیں؟ ہمارا رومانس میڈیا نے ستیہ ناش کر دیا. لیکن یہ ہے کہ تھا لیکن اس نے ستیہ ناش کر دیا. نہیں ہر ایک میں ہوتا ہے. جو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. صحیح. اور آپ کو کسی بھی صنف مخالف کے ساتھ آپ کی اچھا رابطہ ہو سکتا ہے اور اب تو اور لیکن اس میں وقت چاہیے. وقت میرے پاس ہے نہیں. اچھا سر آپ بظاہر پھر وہی میں کہتا ہوں کہ روکھے سے سخت گیر سے لگتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کا کوئی فین کلب اگر فیس بک پہ بنا ہو اور لوگ آپ کو اس طرح چاہتے ہیں تو کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیں پہلی بات تو میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. میں کسی فین پہ نہیں. لوگ کرتے ہیں کسی نے ایک نے بنایا پھر ان کو اور بھی کیا کر دیا. پیج الحمدللہ نہیں ہے. ہر ایک اپنے اپنے ایجنڈے کے تحت کچھ کر رہا ہوتا ہے نا یہاں پہ. لیکن مجھ سے لوگ پیار کرتے ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں. ہر ایک کا اپنا اپنا حوالہ ہے. کسی کے ساتھ صرف میرا پیشہ ورانہ تعلق ہے, کسی کے ساتھ میرا ذاتی تعلق ہے. تو جنہوں نے اپنے اپنے معیار پہ مجھے تولا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں نا ہر ایک نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق پایا. اوکے سر, دور حاضر کی کوئی بہت پسندیدہ شخصیت کا آپ سمجھتے ہو یار مجھے اس کو دیکھ کے نا بڑا مزہ آتا ہے, میرا دل کرتا ہے کہ سارے لوگ اس کی طرح کے ہوں. کوئی ایک کا تو ایسی شخصیت ہوگی چاہے ملکی ہے چاہے غیر ملکی ہے چاہے کسی بھی فیلڈ سے اس کا تعلق ہے. دیکھیں جس نے بھی کوئی قربانی دی ہے. جی سر. مطلب میں ابھی وہ اسلامی شخصیات وہ وہ تھوڑا پیچھے نہیں جاتے ہیں. ہاں اس میں رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دنیا داری میں رہ کے اگر وہ سارا جس بندے نے کوئی اسٹرگل کی ہوئی ہے. جی نیلسن منڈیلا جیسی قربانی کسی نے نہیں دی. 27 سال شاید جو ہے قید میں گزارنا اور گلا نہیں کیا اس کو اپنی ذات کے لیے کو اتنا زیادہ اپنی قوم کے لیے اپنے عوام کے لیے کرنے اور اس نے پورا دھارا پھر بدل دیا. صحیح. تو نیلسن منڈیلا ایک ایسی شخصیت ہے. اوکے اچھا اپنی آپ کی جو زندگی کے ارد گرد یعنی آپ کے رشتہ دار خواتین ہوتی ہیں جس میں بہنیں بھی ہوتی ہیں جس میں ماں بھی ہوتی ہے بیوی بھی ہوتی ہے بیٹیاں بھی ہوتی ہیں, اس کے علاوہ باہر نکل کے کوئی ایسی خاتون جس نے آپ کو بہت متاثر کیا ہو جس کی شخصیت نے کوئی ایسا نام خاتون نے متاثر کوئی خاتون ہو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ رومانٹک انداز میں اس کو دیکھیں یا اس کی آنکھوں کو ہی دیکھیں, ویسے شخصیت کے حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں. دیکھیں کوئی بھی خاتون جو ہے جو باعزت طریقے سے اس معاشرے میں اپنا مقام بناتی ہے وہ میرے لیے باعزت ہے. کوئی ایسے نام کوئی ایسا نہیں ہے کیونکہ میرا میڈیا کے حوالے سے انٹریکشن ہے. اس کے علاوہ تو میرا کہیں اتنا انٹریکشن ہوتا نہیں ہے میڈیا کے حوالے سے. اچھا سر, چونکہ آپ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں, نئی نسل کے لوگ آئے ہیں, انہوں نے کام کیا بھی, سیکھا بھی, ڈیلیور بھی کیا. میں آخری اپنے انٹرویو کے آخری اس میں جا رہا ہوں. جو نئے لوگ پڑھ رہے ہیں یا نئے اس فیلڈ میں آئے ہیں انہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ وہ یہ کام کریں کہ اس میں کوئی جگہ ہے کیونکہ ہر بندہ ہی جو ہے میس کمیونیکیشن میں جا رہا ہے. دیکھیں کچھ تو لوگ تو ایک ویو چل گئی نا, ہوا چل گئی جی کہ گلیمر ہے, ٹیلی ویژن میں نظر آتے ہیں, یہ بڑی عارضی سی بات ہوتی ہے. 2002 میں گلیمر کی وجہ سے نہیں آنا چاہیے. تو مطلب اگر آپ جرنلزم کو پروفیشن کرنا چاہیے اٹ از اسٹل اے ویری گڈ پروفیشن. صحیح. لیکن آپ نے اپنے آپ کو پھر اس کے لیے اہل بھی ثابت کرنا ہے. بہت محنت کریں. پڑھنے لکھنے کے بغیر اگر آپ اخبار نہیں پڑھ رہے, آپ کتابیں نہیں پڑھ رہے, آپ کو دنیا کی معلومات نہیں ہیں, آپ کو کسی بھی زبان میں عبور نہیں, تو اس کی شد بد سے آپ کو واقفیت نہیں ہے, تو صحافت کیا کر رہے ہیں پھر؟ آپ نہیں کر رہے ہیں نا صحافت. باقی باتیں تو اس کے بعد آئیں گی.
صحیح. تو ویسے ابھی بھی گنجائش ہے جو لوگ اس میں محنت بہت گنجائش ہے. میرے پاس ابھی زیادہ تر تو فریش لوگ آتے ہیں اور بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان میں. اب بہت سے ایک لمبی طویل بحث ہو جائے گی, ورنہ جو ہے ہمارے تعلیمی اداروں کا کے بھی ایک سوالیہ نشان ہے. ہماری یونیورسٹیز ڈگریاں بانٹ رہی ہیں, جب ان کے ٹیسٹ لیتے ہیں تو وہ معیار نہیں سامنے آتا. جو اچھے آتے ہیں سامنے, اس میں ان کا اپنا ذاتی شوق بھی شامل ہوتا ہے. اچھا سر, ایک آخری سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انڈس نیوز کو آئندہ آنے والے 1 سال میں آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ انہی وسائل میں رہ کے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا انہی وسائل کے ساتھ رہ کے تو ہم کئی نئے اپنے بجٹ میں جو بڑا محدود ہے بجٹ. جی سر. اور اب یہ نہ پوچھیے گا کتنا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس بجٹ میں رہ کے ہم نئے شوز کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ وہ چیز ہے کہ اگر انٹرنیشنلی ان باقی انٹرنیشنل جو چینلز ہیں ان کے ہم پلہ کرنا ہے یا اس کا ان کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے ریسورسز چاہیے. ریسورسز کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا. سرور صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور جناب آپ کا بھی بہت شکریہ. سرمد سالک صاحب عموماً انٹرویو دیتے نہیں, لیکن ہم نے بڑی کوششوں سے اور بڑے داؤ پیچ لگا کے ان سے انٹرویو لیا. یقیناً آپ کو انٹرویو پسند آئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی کسی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان